Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. इसके बाद आसमानों का सफर शुरू हुआ. मैं मुख्तसर कर रहा हूं, इंशाल्लाह सूरह नजम में इसकी कुछ तफसील अर्ज करूंगा. 7 आसमानों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया है. 7 आसमानों से गुजरे. 7 आसमानों पर हर आसमान पे कुछ अंबिया से मुलाकात होती रही अलैहिमुस्सलाम. उन्होंने सलाम किया, खुश आमदेद कहा, और फिर करते करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 7 आसमानों को क्रॉस कर गए. इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाई गई और जहन्नुम दिखाई गई. जन्नत के सारे मनाजिर देखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जहन्नुम के मनाजिर देखे. और अहादीस जो ज्यादा आपको मिलेंगी वो बहरहाल जहन्नुम के मनाजिर के एतबार से मिलेंगी. मैं सारी अभी कोट नहीं कर रहा. मैंने कहा था कि जो आसमानी हिस्सा है इस सफर मेराज का वो सूरह नजम में इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा, वक्त मुख्तसर है. लेकिन बहरहाल ये है कि वो जो चीजें कोट की गई हैं चंद एक जो इस वक्त ज़हन में है मैं अर्ज कर देता हूं. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में गया मैंने एक बड़ा खूबसूरत महल देखा, बहुत खूबसूरत. तो मैंने पूछा ये किसका है? मुझे बताया गया ये एक कुरैशी नौजवान का महल है. मैंने सोचा अच्छा मैं भी कुरैशी हूं, मेरा होगा. तो फरमाया मैं अंदर जाने लगा कि कितना खूबसूरत महल है, तो मैं इसे देखूं कि ये अंदर से कैसा है. हम भी यही करते हैं ना, बाहर टाइलें नहीं लगवाते कि प्रॉपर्टी टैक्स वालों ने आना है, अंदर लगवाते हैं. बाहर से जरा सादा सादा सा मकान रखते हैं. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा मैं अंदर जाकर देखता हूं. जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके गुलाम उमर इब्न खत्ताब का महल है. और जब आप ये वाकया सुना रहे हैं तो हज़रत उमर सामने बैठे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं अंदर से जाकर देखूं तेरा महल कैसा है, लेकिन मैं दरवाजे से वापस लौट आया. हज़रत उमर रोने लगे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अंदर चले जाते. कहा उमर तेरी हया ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जन्नत में चल रहा था. जब मैं चल रहा था तो यानी मेरे कदमों की चाप की आवाज आ रही थी और 2 और कदमों के चाप की आवाज आ रही थी, और वो मेरी कदमों की चाप से पहले थी. यानी जैसे कोई मेरे आगे आगे चल रहा होता है, मुझे ऐसे 2 कदमों की चाप की आवाज सुनाई दे रही थी. तो मैंने जिब्राइल से पूछा ये कौन है जिसकी आवाज यहाँ आ रही? मैं तो चल रहा हूं ना जन्नत में, मेरे तो कदमों की आवाज आ रही है, लेकिन ये कि ये और कौन है जिसके कदमों की आवाज जन्नत में आ रही है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ये आपके गुलाम बिलाल के कदमों की आवाज है. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बिलाल तो दुनिया में बैठा है, तो जन्नत में? कहा उसने अल्लाह की तौहीद के लिए वो कुछ बर्दाश्त किया है, इतनी मारें खाई हैं, इतना तशद्दुद बर्दाश्त किया है कि अब अल्लाह को बंदा इतना पसंद है कि वो चलता जमीन में है, उसके कदमों की चाप अल्लाह जन्नत में सुनवाता है. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए. कहा बिलाल तुझ में ऐसा क्या खास है कि अल्लाह को तेरे कदमों की चाप भी पसंद है? तू ऐसा क्या खास अमल करता है, जरा हमें भी बता. सहाबा भी बड़े यानी वो उसमें आ गए एक्साइटमेंट में कि हमें पता चले हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु क्या अमल करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको इतना पसंद किया. तो बहरहाल वो अमाल तो सारे थे ना कि कैसे यानी सहराओं की रेत पर लेट कर गर्म तपती रेत पर और फिर पत्थरों की सिलें बर्दाश्त की अपने जिस्म के ऊपर. लेकिन पूछा गया कि आप ऐसा क्या खास अमल करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह को आप इतने पसंद है? तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि मेरा एक ही खास अमल है और वो ये है कि मैं जब भी वुजू करता हूं तो 2 नफल पढ़ लेता हूं. यानी बताया ये कि उम्मत को भी ये अमल करना चाहिए अगर अल्लाह के नजदीक कुर्बत पाना चाहते हैं. तो ये जन्नत के कुछ अहवाल. और फिर जहन्नुम के जो अहवाल सुनाए वो जरा ज्यादा खतरनाक है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने कुछ लोगों को जहन्नुम में देखा जिनके पेट गुंबद बने हुए थे, गुंबद, और उनके अंदर सांप जमा थे जो उनको काट रहे थे, खा रहे थे, तकलीफ पहुंचा रहे थे. मैंने जिब्राइल से पूछा ये कौन है जो इतनी सख्त सजा में मुब्तला है? मुझे बताया गया ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे.
یہ ان کی سزا ہے جہنم۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایک فرشتہ کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر ہے، اور وہ پتھر کو اٹھاتا ہے اور ایک شخص کے سر پہ مار دیتا ہے، اور اس کا سر قیمہ بن جاتا ہے اور پتھر لڑک کے دور جاتا ہے۔ فرشتہ وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر ریکنسٹرکٹ ہو جاتا ہے، دوبارہ بن جاتا ہے، اور فرشتہ پتھر اٹھا کے لاتا ہے اور پھر دوبارہ اس کے سر کا قیمہ بنا دیتا ہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ ہیں جو رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے تھے۔ بھائی بہت تھکا ہوا ہوں، آج نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کرتے ہم سارے کہ نہیں کرتے؟ اللہ ماشاء اللہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کو دیکھا۔ میں نے پوچھا یہاں عورتیں کثرت سے کیوں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ چغلیاں کرتی ہیں، دوسروں کی برائیاں کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ایک طرف بہترین کھانا پڑا ہوا ہے اور ایک طرف ایک شخص کی میت پڑی ہوئی ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، اور اس بہترین کھانے کو چھوڑ کر اس لاش میں سے گندا مردار کا گوشت کھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو غیبتیں کیا کرتا تھا لوگوں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا جو برہنہ تھیں اور ان کے بالوں سے پکڑ کر انہیں جہنم میں لٹکایا گیا تھا اور آگ کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں لباس پہنا کرتی تھی، لیکن ایسے لباس پہنا کرتی تھی جیسے بے لباس ہی ہوں، جن کو اپنے پردے کا خیال نہیں تھا، جن کو اپنی حیا کا خیال نہیں تھا، یہ وہ عورتیں تھیں۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ باقی تفصیل سورہ نجم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا، یہ لوگ تھے کہ فرشتے بڑے بڑے کینچیاں پکڑ کر ان کینچی کو یہاں سے ڈالتے تھے ان کے منہ میں اور چیرتے ہوئے یہاں تک لے جاتے تھے، دونوں طرف سے پورے منہ کو جبڑوں تک چیر دیا جاتا تھا، اور پھر وہ صحیح حالت میں آتے تھے اور پھر فرشتے پکڑ کے ان کو چیرتے تھے اور انہیں تکلیف دیتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ خطباء ہیں جو آپ کی امت میں لوگوں میں تفرقہ پیدا کیا کرتے تھے، اپنی گفتگو سے لڑوایا کرتے تھے، آگ لگایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ زمین میں فساد برپا کرنے والے۔ یہ سب جہنم کے احوال ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ میں کچھ چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں، بہت بڑی تفصیل حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، وقت نہیں ہے اس وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جنت اور جہنم کی سیر کرانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جو جبرائیل علیہ السلام کا بھی آخری مقام ہے، جہاں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد میرے بھی پر چلتے ہیں، اگر میں 1 سینٹی میٹر بھی آگے جاتا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ اس سے آگے کیا ہے؟ ہمیں بھی جانے کی اجازت نہیں، ہمت نہیں، اس سے آگے مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے بلایا گیا۔ کیا کیفیت ہوئی؟ رؤیت باری تعالیٰ ہوئی یا نہ ہوئی، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے ہے۔ اب جس معاملے میں امت کے اکابرین اور صحابہ کی رائے ہی مختلف رہی ہے، اس میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہوتی تو اللہ نے قرآن میں اس واقعے کا تذکرہ کیا، اللہ بتا دیتے۔ اگر اور امپورٹنٹ بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں اس کا تذکرہ فرما دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پر ہمیں مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میں صرف اسے ایک جملے میں سمو رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے صرف ایک بات ہی کافی ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے روانہ ہوئے ہیں تو اس وقت اللہ کے سوا ساری کی ساری کائنات، چاہے وہ دنیا ہے، چاہے وہ جنت اور جہنم ہے، چاہے وہ 7 آسمان ہے، چاہے وہ مخلوقات ہیں، سب کچھ میرے نبی کے قدموں کے نیچے تھا۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، بس یہ عافیت کا معاملہ ہے۔ اس سفر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، لیلاً، رات کے
بہت مختصر سے حصہ میں. اور وہ مختصر سا حصہ کیسا تھا؟ اب یہ روایات ایسی آتی ہیں کہ وہ وضو کا پانی بہ رہا تھا اور کنڈی ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا. یہ اتنے مختصر وقت میں یہ سارا معاملہ ہوا. لیکن اصل میں یعنی یہ مثال دینے کی بجائے کہ بستر گرم تھا اور کنڈی ہل رہی تھی، میں آپ کو اس سے بہتر مثال دیتا ہوں کہ اصل میں یعنی امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جس انداز سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جیسے کسی سربراہ مملکت کے آنے پہ اس کے پروٹوکول میں ساری ٹریفک کو ہر طرف سے جام کر دیا جاتا ہے نا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے واقعے پر اللہ نے پوری کائنات کو جیم کر دیا تھا، روک دیا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سفر کر کے واپس آ گئے تو یہ کائنات کا نظام دوبارہ چلا دیا گیا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ بیان فرما رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کا نظام رک گیا ہو؟ تو وہ جس مسجد میں بیان کر رہے تھے وہاں وہ گھڑی لگی ہوئی تھی جس کے نیچے وہ پینڈلم لگا ہوتا ہے. ٹھیک، تو انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پینڈلم کو پکڑ لیا. اب جب پینڈلم پکڑ لیا تو کیا ہوا؟ گھڑی رک گئی نا. انہوں نے کہا دیکھو وقت رک گیا ہے اور میں بیان کر رہا ہوں، تو میں جو اس بات پر قدرت رکھتا ہوں کہ میں اپنی مسجد کے اس پینڈولم والی گھڑی کا ٹائم روک سکوں اور اپنا کام جاری رکھوں. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ساری کائنات کے وقت کو روک دے اور اپنا کام جاری رکھے. کوئی مشکل ہی نہیں، کوئی مشکل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. صبح ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق بیت اللہ میں آئیے. میں پیک کی طرف جا رہا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے. ابو جہل نے کہا ہاں جی آج کوئی کون سی نئی بات سنائیں گے ہمیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات مجھے سفر کروایا گیا ہے اور میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں. ہے کہاں گئے؟ مسجد اقصیٰ فلسطین کل رات، اور آپ واپس آ گئے اور آج صبح ہمارے میں موجود. یہ تو مہینوں کا سفر ہے اور آپ صبح کے وقت میں ہمارے پاس واپس بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تو ابھی تمہیں تفصیل نہیں بتائی. تفصیل تو سنو. میں وہاں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، اس کے بعد میں نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، پھر میں نے جنت دیکھی، پھر میں نے جہنم دیکھی، پھر میں سدرۃ المنتہا تک گیا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہر اتحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے تو یہ کلمات سنے. پھر میں واپس آیا. اچھا پھر ایک اور معاملہ آ گیا، مجھے نمازیں دی گئیں کتنی؟ 50. میں واپس آیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نہیں جی انہوں نے پڑھنی ہے، کوئی رعایت کرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں واپس گیا 5 کم ہو گئی، نہیں پڑھنی. اور گیا 5 کم ہو گئی، پھر گیا 5 کم ہو گئی، پھر گیا 5 کم ہو گئی. کرتے کرتے یہ جتنی دفعہ یہ سفر ہو رہا ہے اس میں وقت لگ رہا نہیں لگ رہا؟ کتنی رہ گئی؟ 5. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بھی انہوں نے کوئی نہیں جو پڑھنی ہے. اور ہم نے ثابت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے صحیح فرمایا تھا. ایسے ہی ہے نا. تو یہ سارا کچھ ہوا. میں واپس آیا ہوں اور یہ سارا معاملہ ہوا رات کے رات میں ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل نے کہا یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ باقیوں کے سامنے بتائیں گے؟ ہاں بتاؤں گا، حق ہے میرے اوپر ہوا ہے اس لیے میں بتاؤں گا. ابو جہل کو موقع ملا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ادھر آؤ ادھر آؤ سارا ادھر آؤ. مجمع کو جمع کیا اور اس مجمع کے سامنے اچھا ابھی جو آپ مجھے بتا رہے تھے ذرا ان کو بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کہانی ویسے ہی ان کے سامنے بتائی. ابو جہل نے کہا دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ. اب ذرا میں نے بہت لمبی تمہید باندھی ہے اور وقت بڑا مختصر ہے، میں جمع کر رہا ہوں اب چیز صرف آخری. یعنی واحد مقام مجھے سیرت میں ایسا نظر آتا ہے جس مقام پر دوسرے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہیں بات سن رہے ہیں، لیکن وہاں پر ایک ایسا شخص موجود نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے پر آئے. اور وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. وہ اس مجمع میں نہیں ہے. اور میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ چانس مس ہو گیا اس مجمع میں آنے کا یا حضرت ابوبکر کو پتہ نہیں لگا. میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس مجمع سے دانستہ طور پہ دور رکھا ہے.
دانستہ طور پہ. اسی مجمع میں سے کچھ لوگ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے ہم کچھ بابوں کو بلاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں آپ سے سوال کریں. وہ فلسطین گئے ہوئے, انہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی ہے, ان سے کہتے ہیں سوال کریں تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. اس سوال کرنے والے آ گئے, انہوں نے پہلا سوال کیا اچھا آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے, بتائیں مسجد اقصیٰ میں کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں؟ تو میں جہاں 2-3 سال جہاں پہ جمعہ پڑھا رہا ہوں 4 سال سے, مجھے نہیں پتا آج تک اس مسجد کی کھڑکیاں کتنی اور دروازے کتنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہیں کیا جواب دیتا, میں کو کھڑکیاں دروازے گنتا رہا تھا, مجھے لگا یہ مجھے جھوٹا ثابت کریں گے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سامنے مسجد اقصیٰ کے منظر کو کھولا, وہ سوال کرتے جاتے تھے, میں جواب اب نہیں, اب اللہ نے بلا کر کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, اب میں ہر موقع پر آپ کا ساتھ دوں گا, اب میں ہر لمحے میں آپ کی سپورٹ کروں گا. اب یہ ایک سوال بھی کر کے دکھائیں جس کا آپ جواب نہ دے سکیں, اب میں آپ کے ساتھ ہوں. انہوں نے سوالوں کے جواب لیے, ایمان پھر بھی کوئی نہیں لایا. وہاں سے اس مجمع میں سے کچھ لوگ نکلے, سیدھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, سوال کیا. اور سوال بڑا عجیب ہے, بہت عجیب سوال ہے. میرے پاس شاید اس وقت روایت موجود ہوگی تو میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں پوری روایت تاکہ آپ اس کا لطف لے سکیں کہ وہ روایت کیا تھی. بڑے عجیب و غریب انداز میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان کے پاس بیٹھے اور پھر ان سے سوال کیا. اچھا بہرحال اس وقت مجھے سامنے مستحضر نہیں ہو رہی وہ روایت, ورنہ میں آپ کو ضرور سناتا. انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے راتوں رات سفر کیا اور میں فلسطین گیا اور پھر جو ہے وہ میں نے یہ سارے سفر کر کے میں صبح میں واپس بھی آ گیا اور میں نے 7 آسمان بھی دیکھے اور 7 زمین بھی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں تو اس کی تصدیق نہیں کر سکتا, مجھے تو نہیں لگتا ایسا ممکن ہوا ہوگا. جو کہہ رہا ہے نا شاید جھوٹ بول رہا ہے, ایسا ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل ہی نہیں مانتی کو راتوں رات گیا, مہینوں کا سفر ایک رات میں طے کر کے واپس آ گیا, کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. وہ بڑے خوش ہوئے اندر سے اور انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کہا ابوبکر یہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا جھوٹ بول رہا ہوگا, یہ کسی اور نے نہیں کہا, یہ تمہارے یار محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک لمحہ سوچے بغیر, ایک لمحہ, اچھا میں جاتا ہوں تصدیق کرتا ہوں, پوچھتا ہوں سواری کیا تھی, کیسے چلی, کیسے پہنچی, کیا ہوا, نہیں, ایک لمحہ سوچے بغیر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں تصدیق کرتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا ہی ہوا ہے. ابھی تو تم کہہ رہے تھے ممکن نہیں ہے, ابھی تو تم کہہ رہے تھے جھوٹ ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں تو میرے لیے تو کوئی عجیب بات نہیں, میں تو اس بات کی تصدیق کر چکا ہوں کہ ایک فرشتہ صبح و شام عرش سے لے کر پیغام اور وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام نازل ہوتا ہے, میں تو اس کی تصدیق کر چکا ہوں. تو اگر اللہ نے میرے نبی کو اپنے پاس بلا لیا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں میرے لیے تصدیق کرنے کی, میں گواہی دیتا ہوں ایسا ہوا ہے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تصدیق کی ہے, میں نے گواہی دی ہے معراج کا واقعہ ہوا ہے, آپ مجھے اس کی تفصیلات بتائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا شروع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتاتے, ایک جملہ بولتے ہیں تو ابوبکر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ, دوسرا جملہ صدقت یا رسول اللہ, تیسرا جملہ صدقت یا رسول اللہ, چوتھا جملہ صدقت یا رسول اللہ. ایک ایک جملے اور واقعے کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا, اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر آپ تو آج صدیق ہو گئے ہیں. یہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لقب, جس کی وجہ یہ سبب یہ آپ آج صدیق ہو گئے. تو اسی واقعے کا ذکر ہے. اور میں نے ساری تمہید باندھ کے 2 باتیں 2 جملے بس آخری بول رہا ہوں. معراج کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اگر دنیا کے اسباب ختم ہو جائیں اور مشکلات اور مصیبتیں ٹوٹنے لگیں اور ہر طرف سے
انسان کا یقین متزلزل ہونے لگے تو یہ اسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھنا. ایک وقت آئے گا جب اللہ تمہارے کان میں بھی سرگوشی کرے گا کہ اگر کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے تو یقین کر میں تیرے ساتھ ہوں, میری سپورٹ تیرے ساتھ ہے. اور جسے اللہ کی سپورٹ مل گئی اسے پھر دنیا میں کسی اور کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں. اور دوسری بات, جہاں کہیں تمہارے سامنے یہ بات آ جائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر ساری عقل, ساری سائنس, ساری ٹیکنالوجی, سارے قوانین, سارے رسم و رواج, سارے افکار و نظریات کو لپیٹو اور کسی کچرے کے ڈبے میں پھینک دو, اور جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جملہ آیا ہے اس پر کہو صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس سادہ سی بات ہے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.